वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम्ही से है मुजाहिदो जहाँ का सबात है। तुम्ही से है मुजाहिदो जहाँ का सबात है। खवातीन आज़ाद, आज हमारे पास दो खुशियाँ हैं। एग्जैक्टली आज जी 6 सितंबर है और 6 सितंबर फ़र्श शनासी जज्बा हुब्बुल वतनी की अजीम मिसाल और 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की दिफाई तारीख का एक रोशन और काबिल फ़ख्र बाब है, जब अफवाज पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन की जारियत के ख़िलाफ़ जिस तरह से दिफा वतन में लाजवाल और अजीम कुर्बानियाँ दी। 6 सितंबर 1965 को जैसे ही भारत ने अचानक पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तानी अफवाद ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अभी रिसेंट दिया। और पहले ही दिन भारत ने 800 फौजियों को जहन्नुम वासिल भी किया भारत के। और ये एक तारीखी मार्का है जिसने मुसल्लह अफवाज की हिम्मत और हौसलों की बेशुमार कहानियों को जन्म भी दिया है। और पाक धरती के अजीम सपूतों ने दिफा वतन की खातिर बहादुरी की बेमिसाल दास्तान रकम की। और इस दिन वतन के दिफा के जज्बे से सरशार मुसल्लह अफवाज के अफसर हों जवान हों, उन्होंने अपने से 5 गुना बड़े और जदीद असलहे से लेस दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। और जिस बहादुरी से मिलाया उसको आज तक हम याद करते हैं। और मुल्क भर में योम दिफा शहदाए पाकिस्तान आज कौमी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। और मुल्क भर में योम दिफा के मौके पर दिन का आगाज़ भी आज तोपों की सलामी और मसाजिद में दुआओं के साथ ही हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही खवातीन उज़ात, एक जंग थी 1965 की, एक जंग थी 2025 की। और 2025 की जंग में जो हमने मीडिया पे लड़ी उसमें एक शख्सियत ने जंग लड़ी और दिन रात एक किया। वो सुबह भी हमारे साथ मौजूद होते थे, शाम को भी हमारे साथ मौजूद होते, सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान में तकरीबन दर्जनों टीवी चैनल्स हो रहे हैं। आपने इनकी आवाज़ वहाँ पे सुनी, मुल्क को डिफेंड करते हुए नज़र आए। और इससे पहले ये सरहद में भी मुल्क को डिफेंड कर चुके हैं, सरहदों के मुहाफ़िज़ भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब की। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर, थैंक यू सो मच। आज फाइनली हमारा इंटरेक्शन हो गया। इससे पहले तो होता ये था कि ब्रिगेडियर साहब वीडियो कॉल पे आ जाएँ, ब्रिगेडियर साहब कॉल पे आ जाएँ, और माशाल्लाह से आपने भरपूर जंग लड़ी है। सर 6 सितंबर के हवाले से आप क्या कहेंगे? 6 सितंबर जो देखा जाए तो इट इज़ हम कह सकते हैं कि पिवटल प्लेस है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कि ये जंग थी जब हम कहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम वी हैव सीन कि कौम जो थी अफवाज पाकिस्तान के साथ मुत्तहिद थी और शाना बशाना खड़ी रही। और जिस तरीके से हमने देखा उस वक्त लोग डंडे भी उठा के, बेलचे उठा के बॉर्डर्स की तरफ जाने लगे। ख़वातीन ने अपनी ज्वेलरी तक बेच दी थी ट्रूप्स को मदद करने के लिए। सो वो एक किस्म का वो एक ऐसा मोराल उस वक्त था कि एक तो ये देखें कि लोगों की अफवाज के साथ मिले हुए थे, फिर ऊपर से प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल अयूब की जो स्पीच थी वो फिर मोराल का फैक्टर था। और इसके बाद फिर देखें कि जो हमारा एक ईमान है जो जिसकी वजह से हम इस जंग में प्रीवेल कर गए थे। और जो इसके बाद दुनिया भर के जो मीडिया चैनल्स हैं उस वक्त जो प्रिंट मीडिया भी थे, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि 65 की जंग जो थी पाकिस्तान ने जीत ली थी। बिल्कुल ऐसे है जिस तरह आपने 25 की जीती। जी बिल्कुल। मसूद साहब, क्या पैगाम देता है हमें वो दिन जिस दिन भारत ने रात की तारीखी में हमला किया था? और अब हम 2025 को देखते हैं कि जिसमें खुद ही पहले पहलगाम वाला अटैक करवाया, फिर पाकिस्तान पर जिस तरह से स्ट्राइक्स की नाइट में हमने देखा, तो बाज नहीं आया भारत, अपनी वही रविश उसने बरकरार रखी। पैगाम क्या मिलता है? क्योंकि उस वक्त भी एक यूनिटी हमने देखी, अब भी यूनिटी हमारे में थी। जी हाँ, देखें एक तो हमें दुश्मन पे कभी एतबार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पे इंडिया जैसे दुश्मन पे। सो दैट इज़ वन थिंग। और सेकंड ये है कि ये मैसेज है कि यूनिटी इत्तेहाद जो है कौम के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने इस मार्के हक में और बुनियादुल मरसूस में 65 के बाद पहली दफ़ा देखा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि लोगों में पोलराइजेशन भी थी, पॉलिटिकली डिवाइडेड भी लोग थे, इसके बावजूद देखें जब ये वाक़या हुआ इसका पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी रही। तो सबसे बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर कौम ने ये प्लेश किया कि हमने डिफेंड करना है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को एट ऑल कास्ट। और वो अफवाज पाकिस्तान के साथ मिल के किया। और आपने देखा होगा जब हमारे फतेह 1 फतेह 2 फायर हो रहे थे, गाँव के लोग साथ बैठ के तमाशा देख रहे थे। वो जहाँ पे अगर कहीं पे अगर मिसाइल गिरा था या कहीं पे ड्रोन्स आ रहे थे तो हमारे लोग पब्लिक में बैठ के देख रहे थे। सो ये कौम इतनी बहादुर कौम है। और
اور لیکن انڈیا کے جو ایسٹیمیٹس تھے, جو کیلکولیشنس تھی, وہ دے تھاٹ کہ رائٹ ٹائم کہ پاکستان پہ اسٹرائک کیا جائے. پولیٹیکلی ڈیوائڈڈ تھے لوگ فوج کے خلاف, لیکن اس کے باوجود جب متحد ہوئی تو میرا خیال میں میسیج یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, ٹریبیوٹس ہمیں ان کو دینا چاہیے, جن کی وجہ سے چاہے 48 کی جنگ سے لے کے یہ مارکے حق اور بنیاد مرصوص تک جو قربانیاں دی ہیں. امریکن پریزیڈنٹ تھے, 30th پریزیڈنٹ تھے کیلون کولج, ہی سیڈ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے نیشن دیٹ فارگیٹس اٹس ہیروز ول سون اٹس سیلف بی فارگیٹن. تو اگر آپ اپنے جو ہیروز ہیں جو جنہوں نے شہادتیں دی ہیں, چاہے وہ افسر تھا, جوان تھا, یا وار آن ٹیرر میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں جس میں فتن الخوارج کے اگینسٹ ہے یا فتن الہندوستان کے اگینسٹ شہادتیں افسرز بھی دے رہے ہیں, جوان بھی دے رہے ہیں. تو ایکنالج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور یہی بہادر قوموں کا شیوا ہے. بالکل ایسی ہے برگی صاحب, جس طرح ہمیں 65 میں ہم نے یہ بھی سنا, کتابوں میں پڑھا بھی کہ کس طرح سے پاک فوج کے جوان پھر عام لوگ ٹینکس کے نیچے ان کو تباہ کرنے کے لیے وہ اپنی جان کی بازی انہوں نے لگائی. اسی طرح سے ایم عالم کے قصے بھی ہم سنتے ہیں. سو ہماری جو لیگیسی ہے سر, آپ نے کیونکہ خود بھی اسی پروسیس سے آپ گزرے ہیں, کیا ہمارا پروسیس کوئی ڈیفرنٹ ہے یا کیا ہے کہ 65 کی جنگ ہو یا 25 کی جنگ ہو, دنیا کو ہم ششتر کر دیتے ہیں, حیران کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے ہتھیاروں سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ایمان ہے جو آپ کا بنیادی جز ہے اس کا, اور اس کے بعد آپ کی پروفیشنلزم ہے, آپ کی ٹریننگ ہے, آپ کی پھر لیڈرشپ کاؤنٹ ہوتی ہے. لیڈرشپ ہوتی ہے ایک سیکشن سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک, یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. جب ڈیسیجن میکنگ آتی ہے تو وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور دیکھیں کہ دنیا نے مانا, اور اسپیشلی جب ہم مارکے حق کی بات کرتے ہیں, بنیاد مرصوص کی بات کرتے ہیں, دیکھیں دنیا بھر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے, ان کے اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا کہ فوج میں ہم کہتے ہیں کہ جتنا بھی سینئر ہوتا ہے وہ ڈیسیجن میکنگ جو ہوتا ہے وہی امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو ڈیسیجن جو اس کا فرق پڑتا ہے. تو اکارڈنگلی دیکھیں کہ اس میں کہ جو ڈیسیجنس لیے ہیں فیلڈ مارشل نے, 26 اگست پہ گئے ہیں, اور اس کا ایک ایسا امپیکٹ پڑا پاکستان کی جو اسٹریٹجک پروفائل پاکستان کا بڑھ گیا ہے. اب پاکستان کو ہائیفینیٹ کر دیا ہے وتھ انڈیا, اور دنیا دیکھتی ہے ایز اے پاکستان اے پیئر کمپیٹیٹر آف انڈیا, اور کنونشلی وی پریویلڈ اوور انڈیا. تو وہ بھی ہے. تو اس میں میرے خیال میں بہت ساری, جہاں میں نے کہا کہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں پہ لیڈرشپ بھی ہے, مورال بھی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, فیکٹر ہے. وہ امریکن براڈ کاسٹ کارپوریشن کے رائے میلونی تھے 65 کی جنگ میں, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے 20 سال کے تجربے میں فار دی فرسٹ ٹائم آئی ہیو سین کہ سچ اے ڈٹرمنڈ وکٹوریس اینڈ کانفیڈنٹ گروپ آف سولجرس, اینڈ ہی واز ریفرنگ پاکستان آرمی. تو وہ ایک جذبہ تھا. اور انہوں نے یہ کہا, پھر یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے پلینگ وتھ فائر لائک دے آر پلینگ ماربلز ان دا اسٹریٹس. تو وہ ایک قسم کا وہ جذبہ تھا 65 میں. اور پھر یہی ہم نے ریسنٹلی دیکھیں وار آن ٹیرر میں بھی ہم یہی کر رہے ہیں, اور مارکے حق اور بنیاد مرصوص پہ بھی ڈسپلے کیا. سو بہت ساری چیزیں ہیں یہ کاؤنٹ کرتی ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, جس طرح سے ابھی حسنین نے ذکر کیا نا ایم عالم کا, پھر مجھے وہ میجر عزیز بھٹی بھی یاد آ گئے. ظاہر ہے ان کا جس طرح سے ایک پاور تھی, جس طرح سے وہ دشمن پر خوف طاری کرتے تھے. ہمارا جتنا بھی ایئر فورس ہے, ان کا سسٹم ہے, وہ دشمن وہ گیم چینجر سمجھا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید بھی آپ کس طرح کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس صورتحال میں؟ دیکھیں کہ آلریڈی جو پرابلی جب ابھی یہ مارکے حق ہوا تو انڈیا کی ایک یہ بھی یہ سوچ تھی کہ پاکستان ہم سے نیومیریکلی کم ہے اور ہمارے سے سامنے یہ ٹھہر نہیں سکے گا. سو دس واز ون آف دی فیکٹر جب انہوں نے یہ فالس فلیگ کیا اور اس کے بعد اٹیک کیا. لیکن پاکستان میں یہاں پہ لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں. دیکھیں دنیا کی ہر ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں, انڈیا کیا کر رہا ہے. ابھی انڈیا میں اس پرائم منسٹر مودی نے کہا ہے کہ وہ کنسرٹ آف سدارشن چکرا کہ لائک جس طرح آئرن ڈوم ہے اور یا گولڈن ڈوم ابھی امریکہ بنا رہے ہیں, تو اس طرح ان کا کنسیپٹ آیا ہے. تو پاکستان اس کو بھی دیکھے گا. اگنی 5 ابھی انہوں نے ٹرائلز کیے ہیں. اب اگنی 5 کا ایک اور ورژن لے کے آ رہے ہیں جو 2500 کلومیٹر کا رینج ہوگا, بٹ اٹ ول بی اے بنکر بسٹر. سو نیا کنسیپٹ ہے. سو پاکستان جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ریجن میں, اسپیشلی جب انڈیا کی بات آتی ہے تو ہر چیز پہ ہماری نظر ہوتی ہے. دیٹس وائی دیکھیں کہ جب ہم نے ابھی دیکھیں نا پروفیشنلزم بھی کی بات آتی ہے کہ آپ کے پاس J-10C تھے,
تو ان کے پاس رافیل تھے، سپیریئر ایئر کرافٹ. تو ابھی ہوتا یہ ہے کہ اٹ از مین بیہائنڈ دی گن آر دی مین ان سائڈ دیٹ ایئر کرافٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو پاکستان کی ہر چیز پہ نظر ہے اور ہر ڈیولپمنٹ پہ نظر ہے، اور پاکستان ماشاءاللہ کہ ہم وی آر ویری کیپیبل کہ وی کین تھراٹ دی ایول نیفیریس ڈیزائنز آف انڈیا. بھائی صاحب، آپ خود بھی ایک سپاہی رہے، ایک آفیسر رہے، یہ بتائیے گا کہ انڈیا کس خماری میں تھا؟ مطلب اس نے 65 میں بھی جو کچھ کیا، لیکن 25 میں تو شاید اس نے اس وجہ سے بھی کیا کہ ملک لڑکھڑا رہا تھا، معیشت نہیں تھی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی. انہوں نے کیا سوچا تھا کہ فوج بھی یہاں پہ جواب نہیں دے گی، ایئر فورس بھی جواب نہیں دے گی، یہ سب سوئے رہیں گے اور ہم اس کو اپنی کالونی بنا لیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح سے وہ ڈرون آتے تھے، حملہ کرتے تھے ٹارگٹس پہ، واپس چلے جاتے تھے. دیکھیں اس میں جو ابھی جو ہوا نا، اس کی بہت کنسیڈریشن میں یہ تھا کہ سنس انڈیا کے اندر ان کی ایک مودی صاحب کے امیج گرتا جا رہا تھا ود دا پیسج آف ٹائم اپوزیشن کی وجہ سے، سیکنڈ بہار کے الیکشنز بھی ہونے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ ٹائم ہے کوئی ایسی سچویشن کریٹ کی ہے. سو دیئر فور انہوں نے فاسٹ فلیگ آپریشن پہ لگام والا کیا جس کا آج تک ثبوت نہیں آ سکے. اور تو اس کے بعد یہ ہے انہوں نے پھر کہا کہ اٹ از رائٹ ٹائم کہ ہم سٹرائک کریں گے پاکستان میں اکانومی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ پولرائزیشن ہے، پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے، لوگ فوج کے خلاف ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب سٹرائک کریں گے تو اور میسو سٹرائک کریں گے تو پاکستان اس کا جواب نہیں دے گا اور وہ دورہ جائے گا یونائٹڈ نیشن کے پاس یا یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس اور ان سے کہے گا سیز فائر کرواؤ. تو یہ ان کی سوچ تھی، لیکن یہاں ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ لوگ تیاری کر کے بھی بیٹھے ہوئے. دیٹس وائی دیکھیں ڈسپائٹ دی فیکٹ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو پاکستان پہ بڑا پریشر تھا کہ آپ جواب نہ دیں. ایگزیکٹلی. تو لیکن پاکستان نے واضح کیا، جے ڈی وینس آن ریکارڈ انہوں نے کہا تھا، پاکستان نے کہا کہ ہم جواب دیں گے اور ہمارا جواب بڑا میسی ہوگا. بالکل. پھر آپ نے خود دیکھا کہ جب ہمارے جو فتح 1 فتح 2 گئے ہیں، JF-17 تھے، J-10C تھے، جو پینک اینڈ کیاس وی کریٹڈ اکراس دی انٹرنیشنل بارڈر اینڈ اکراس LOC، تو وہ میرے خیال میں ساری دنیا نے دیکھا. PL-15 سر آپ بول گئے. جی ہاں. بالکل. اچھا مسعود صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، اب جس طرح سے آپ پچھلے سوال کے جواب میں بات کر رہے تھے نا ان کے آپریشن سندور کے حوالے سے، ہمارا آپریشن بنیاد المرصوص الحمدللہ جس طرح سے کامیاب ہوا اور دنیا نے دیکھا، جو گلوبلی پریشر کی بھی آپ نے بات کی ہے، چائنا انوالو ہوا، امریکہ انوالو ہوا، سیز فائر ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کوئی لانگ ٹرم ہمیں پیس کی گارنٹی نظر آتی ہے یا پھر نہیں؟ انڈیا سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں کہ انڈیا سے تو ہم یہ توقع بالکل نہیں رکھ سکتے ہیں کہ یہ دشمن ایسا ہے وہ کسی وقت بھی آپ کو دیکھیں. انڈیا نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے سوورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اپنے نیبرہڈ میں. سو دیئر فور وہ دے آر ہیچنگ کانسپریسیز رائٹ فرام 1947 سے آپ کو ڈیسٹیبلائز کریں، افغانستان کو یوز کر رہے ہیں، وہاں سے چانکیہ کوتیلیا کی پالیسیز ہیں کہ دشمن کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا، تو وہ ہے. تو ہمیں اپنے ہر لحاظ سے اپنی تیاریاں مکمل رکھنی چاہیے، لیکن یہ انڈیا کی کوئی نیئر فیوچر میں کوئی جرت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی ایکسپوز ہو چکا ہے. دیکھیں تو لیوریج کھو چکا ہے، لیوریج بھی کھو چکا ہے، کریڈیبلٹی ملٹریلی دیکھیں نا کہ اب ٹرمپ نے اسی لیے ان کو لفٹ نہیں کروا رہا ہے نا کہ یہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوارٹ میں تو چائنا کے سامنے پاکستان کے سامنے نہیں کھڑا ہوا تو چائنا کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا. تو وہ بڑا فیکٹر اس میں ہے. سو دیئر فور دیٹس وائی دیکھیں پاکستان ہر جگہ میں پاکستان کا نام آتا ہے، پیئر کمپٹیٹر کی بات ہے، ہائیفینیشن کی بات ہو رہی کہ پاکستان کی ہے کیونکہ پاکستان نے ثابت کیا. تو اب انڈیا کے اندر دیر از اے ڈویژن، پولیٹیکل ڈویژن ہے، ملٹری ڈویژن ہے. دیکھیں ان کے ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، ان کا آرمی چیف کچھ کہہ رہا ہے، پالیٹیشین کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ انہوں نے اب کنسنٹریشن جا رہے ہیں میزائلس پہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اگنی پہ سوچ ہے ان کے، اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. آکاش میزائل کی بات ہو رہی ہے اور ایک ابھی اس کے علاوہ یہ سدرشن چکر کی بات ہوئی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ کنسپٹ اس پہ لا رہے ہیں کہ فیوچر کے وارفیئر میں دیکھیں کہ اب اس میں سبق ہمیں یہ بھی حاصل ہوا کہ فیوچر میں اٹ ول بی دی میزائلز، ڈرونز، ٹیکنالوجی اینڈ ایئر فورس جو میجر رول پلے کرے گی. تو اب ان کا فوکس ابھی میزائلز پہ ہے، تو اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. اور ریسنٹلی میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ انڈیا ٹرنس ٹو میزائلز. تو اس میں یہ چیزیں اب وہ ابھی کر سکتا ہے فیوچر میں، بٹ ناٹ ان نیئر فیوچر. بٹ دے انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے ساتھ اب وہ بات نہیں رہی. اور ایون 65 میں دیکھیں 65 وار جو ہے دنیا میں یہ اکنالج کیا کہ ہم جیتے تھے
کیونکہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کا 4188 اسکوائر کلومیٹر ایریا کیپچر کیا. بالکل. 569 ان کے آل رینکس, 20 آفسر, 19 جرسیز, the surrender ٹو پاکستان. خیم کرن کو ہم نے کیپچر کیا تھا. وی وینٹ 13 کلومیٹرز ان سائڈ انڈیا. وہاں پہ 36 ریجیمنٹ تھی جنہوں نے سرنڈر کیا. کرنل انت سنگھ تھا, ان کا CO وہاں پہ تھا. سو ہماری وہ بھی ہے. پھر چونڈا میں دیکھیں کہ ہماری کیا پرفارمنس تھی. اور اس کے علاوہ جب لاہور پہ آئے جس طریقے سے ہم نے ان کو روکا وہاں پہ, اور یا پھر سیالکوٹ پہ جب گئے ہیں. سو پاکستان کی پرفارمنس دیکھا جائے تو اٹ واز ایکسیلنٹ. پروین ثانی جو ان کے بڑے تھنک ٹینک ہے, ہی از آن ریکارڈ, وہ کہتے ہیں پاکستان نے ویسٹرن فرنٹ میں 1 انچ بھی انڈیا کو نہیں دی ہے. ایسٹ پاکستان میں ڈائنامک ڈیفرنٹ ہے. 1000 میل آپ سے دور تھا. بیس آف آپریشن یہاں پہ تھا تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا. لوکلز آپ کے خلاف تھے. سو دیٹ واز ون آف دی فیکٹرز. باقی اس کے بعد چاہے دیکھیں سیاچن کی بات ہوتی ہے, کارگل کی بات ہوتی ہے, وار آن ٹیرر ہے, پاکستان ہیز پرفارم. بھائی صاحب آپ آئے اور آپ نے 6 ستمبر کو یاد بھی کیا, اور کچھ آج کی ڈائنامکس کو بھی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہمارا جو آنے والا کل ہے وہ شاندار ہو سکتا ہے. بلکہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات, بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب آج 6 ستمبر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اکثر ہم ان کو ویڈیو لنک میں دیکھتے تھے. وہاں پہ بھی انہوں نے اچھا خاصا انڈیا کی پٹائی بھی کی ہے, اور اس وقت ہمارے ساتھ یہ ویڈیو لنک میں موجود ہوتے تھے. آج ہمیں انہوں نے یہ اعزاز بخشا کہ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے. سر ونس اگین آپ کا شکریہ. خواتین و حضرات, مجھے غزل اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ منڈے کو آپ اس سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.